ہے, लोगों के पास फरावानी है, गांव में खाना लोग अच्छा खाते हैं, अच्छा से रहते हैं, लेकिन जो सबसे बड़ी कमी मैंने पाया, इल्म नहीं है, एजुकेशन नहीं है, शिक्षा नहीं है, तालीम नहीं है, इसलिए गांव पिछड़ा है। अगर तालीम हो, इल्म हो, एजुकेशन हो तो याद रखिएगा एक नहीं हजारों APJ अब्दुल कलाम बन के चमक सकता है। बेशक, वाह। अगर इल्म हो तो आपके गांव का भी कोई लड़का इंजीनियर बन सकता है, आपके गांव का लड़का भी मिसाइल बना सकता है, आपके गांव का लड़का भी पूरे वर्ल्ड में नाम कमा सकता है। जिसके पास इल्म न हो आंख रखते हुए अंधा होता है, जिसके पास इल्म न हो हाथ रखते हुए लूला होता है, जिसके पास इल्म न हो पाँव रखते हुए लंगड़ा होता है, जिसके पास इल्म न हो, एजुकेशन न हो, तालीम न हो, जबान रखते हुए गूंगा होता है, जिसके पास तालीम न हो वो मोहताज होता है, जिसके पास तालीम न हो लोगों के लिए बोझ होता है, जिसके पास तालीम न हो उसको जिल्लत का सामना होता है, जिसके पास तालीम न हो उसको रुसवाई का सामना करना पड़ता है। आप प्लेटफॉर्म पे चले गए, कौन सी गाड़ी कौन नंबर प्लेटफॉर्म पे आएगी, आप पढ़े लिखे नहीं है, डिस्प्ले बोर्ड पे दिखला रहा है, आप मोहताज हैं, ए भैया फला गाड़ी क्या नंबर पे आएगी। यह है जाहिल के अनपढ़ होने की वजह से मोहताज होना। अगर इल्म वाले होते लोग आपसे पूछते। ये तो दुनिया की बातें कर रहा हूँ, और आगे बढ़िए। इल्म वाला गाली गलौज नहीं करता, इल्म वाला अपने बेटे को गाली नहीं देता, इल्म वाला अपनी बेटी को गाली नहीं देता, इल्म वाला अपनी बीवी को गाली नहीं देता, इल्म वाला अपने समाज के बड़े बूढ़ों को गाली नहीं देता। जब इल्म होता है तो रोशनी होती है, इल्म होता है कामयाबी होती है, इल्म होता है तो उसे जिंदगी का शऊर मिलता है, इल्म होता है तो जीने का सलीका मालूम होता है, और इल्म होता है तो उसकी नमाज भी अच्छी होती है। न इल्म होता है वज़ू का भी मसला मालूम होता है। जब इल्म होता है तो अल्लाह की इबादत भी अच्छी होती है। इल्म नहीं है आपकी नमाज दुरुस्त नहीं, इल्म नहीं है आपका वज़ू दुरुस्त नहीं, इल्म नहीं है गोया कि आपके पास कुछ भी नहीं है। और अगर इल्म है तो आप यहाँ भी कामयाब हैं, मरने के बाद भी वाह कामयाब। वाह 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 वाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत। हजरात अब मैं आपको कमी बता रहा हूँ इल्म की। आप में से 90% लोग, आप ही नहीं पूरे बिहार बंगाल झारखंड जहाँ जहाँ मैं जाता हूँ, हर मुसलमान पूरे भारत के मुसलमानों की क्वांटिटी कीजिए तो उसमें 95% ऐसे मुसलमान मिलेंगे कि जो मुसलमान हैं, लेकिन कुरान में 114 सूरतें हैं लेकिन 10 सूरतें भी याद नहीं। मुसलमान है तहियात याद नहीं, मुसलमान है दुआए मासूरा याद नहीं, मुसलमान है दुआए कुनूत याद नहीं, मुसलमान है मस्जिद में जाने का तरीका नहीं मालूम, मस्जिद में जाएंगे पहले कौन सा कदम रखेंगे, दुआ क्या पढ़ेंगे नहीं मालूम, मस्जिद से निकलेंगे पहले कौन सा कदम निकालेंगे, दुआ क्या पढ़ेंगे नहीं मालूम। मुसलमान है टॉयलेट में जाएंगे, लैट्रिन में क्या हुक्म है, पहले कौन सा कदम रखेंगे, दुआ क्या पढ़ेंगे, और जब टॉयलेट से बाहर निकलेंगे पहले कौन सा कदम निकालेंगे नहीं मालूम। मुसलमान है फराइज़ नमाज नहीं मालूम, फराइज़ गुस्ल नहीं मालूम, फराइज़ वज़ू नहीं मालूम। मुसलमान है खाने की दुआ नहीं मालूम, पानी पीने का तरीका नहीं मालूम, इस्तिंजा करने का ढंग नहीं मालूम। मुसलमान है लेकिन उनको न वाजिबाते नमाज मालूम, न मुफ्सिदाते नमाज मालूम, न मकरूहाते नमाज मालूम। मुसलमान है लेकिन अक्सर ऐसे लोग हैं जिनका हाल ये है, अल्लाह अल्लाह, उनकी हालत ये है कि जनाब इस्तिंजा का तरीका नहीं मालूम, इस्तिंजा कैसे करेंगे, औरत हो या मर्द। आपकी तवज्जो हाजिर है तो बता दूं, पश्चिम की तरफ चूंकि हमारा किबला है यानी काबा है, हम पश्चिम की तरफ मुंह करके नमाज पढ़ते हैं, तो मुसलमानों के लिए हुक्म है औरत हो या मर्द पश्चिम की तरफ न मुंह करके पेशाब कर सकता है, न पीठ करके पेशाब कर सकता है। अगर पूरा मुंह होगा तो पीठ पश्चिम की तरफ होगी, और मुंह डायरेक्ट हो जाए तो मुंह हो गया। दोनों सूरत में पेशाब पखाना करना मुसलमान औरत मर्द को
काबे की तरफ पीठ करके या मुंह करके इस्तिंजा करना हराम है, हराम है, हराम है। लेकिन लोग इस चीज का ख्याल नहीं रखते। अगर मान लीजिए किसी दूसरे जगह गए जहां आपको मालूम नहीं समत किबला किधर है, आप क्या करेंगे? आप पूछते नहीं है, बस इस्तिंजा महसूस हुआ, खड़ा खड़ा शुरू हो गए या बैठ के शुरू हो गए। आपने समझा नहीं पश्चिम किधर है, किबला किधर है, आपने इसको हल्के में लिया है। याद रखिएगा, मुंबई आप गए और मदनपुरा जाना था, पहली बार गए, आपने 20 आदमी से पूछा मदनपुरा किधर है। आप गए दिल्ली में, आपको जाना था जामा मस्जिद, 50 आदमी से आपने पूछा, तब पहुंच गए जामा मस्जिद। नए शहर में जाने के बाद पूछते पूछते आप पहुंच गए। अगर आप नहीं पूछेंगे तो जिंदगी भर घूमते रह जाएंगे। तो मंजिल आपको ढूंढना है, नहीं मालूम है तो आपने पूछा। आप नए शहर में गए, इस्तिंजा की हाजत हुई, आपको करना था, लेकिन समते किबला नहीं मालूम, आपने पूछा क्यों नहीं? अगर किसी गैर मुस्लिम से भी पूछ लीजिए, उससे मत कहिएगा कि काबा किधर है, उसको कहिएगा पश्चिम किधर है, वो बता देगा कि पश्चिम इधर है। उसके बाद आप पानी ले लीजिएगा। एक मसला और बता दे रहा हूँ, औरत हो या मर्द बगैर पानी के जैसे टॉयलेट नहीं करते, पखाना नहीं करते, उसी तरह बगैर पानी के पेशाब भी नहीं कर सकते हैं। मुसलमान को हमेशा पाक रहना चाहिए। ये जिन्स वाले जितने हैं ये खड़ा खड़ा पेशाब करते हैं, बगैर पानी के पेशाब करते हैं, नापाक रहते हैं। औरत हो या मर्द पानी लेके पेशाब करे, हमेशा पाक रहे। क्यों? इसलिए हम जिस अल्लाह को एक मानते हैं वो भी पाक है, जिस रसूल का हमने कलमा पढ़ा वो भी पाक है, जिस कुरान पे हमारा ईमान है वो कुरान भी पाक है, नबी ने जो फरमाया वो हदीस भी पाक है। हम हदीस पाक के मानने वाले, कुरान पाक के मानने वाले, रसूल पाक के मानने वाले, अल्लाह पाक के मानने वाले। तो इसका मानने वाला नापाक क्यों रहेगा? जहां भी रहे पाक रहे, सफर में रहे पाक रहे, हजर में रहे पाक रहे, ताकि जिंदा रहे तो पाक रहे और जब मौत आए तो उस वक्त भी मुसलमान पाक रहे। नारे तकबीर, नारे रिसालत, अज़मते इस्लाम। मेरे भाइयों याद रखिएगा, बगैर पानी के जैसे आप पखाना में नहीं जाते, पखाना नहीं करते हैं, उसी तरह पेशाब के लिए भी पानी का लेना जरूरी है। ऐ लड़कों तुम लोग सुन लो, तुम लोग नबी के गुलाम हो, कलमा पढ़ के मुसलमान हो, कहीं भी रहो बगैर पानी के पेशाब न किया करो, ताकि तुम्हें देख करके लोग समझ जाए जब मुसलमान का बच्चा ऐसा है, इसका बाप कैसा होगा, इसका दादा कैसा होगा, इसके रिश्तेदार कैसे होंगे, और जब गुलाम का ये आलम है तो आका का आलम क्या होगा। मेरी बात समझ में आ रही है ना? मैं बिल्कुल धीमी गति में बोल रहा हूँ, अब सुन लीजिए। तो अगर आप नए शहर में गए और आपको मालूम नहीं कि पश्चिम किधर है, किबला किधर है, कोई गैर मुस्लिम भी हो तो उससे पूछे अंकल पश्चिम किधर है, वो बता देगा इधर। आप पानी लीजिए और आपको तो पश्चिम पर पूरा पेशाब करना नहीं है, उत्तर मुंह हो या दक्षिण मुंह हो, है ना, पेशाब करेंगे। अब आप पेशाब कर लीजिएगा, अब आपसे पूछेगा हेलो इधर आओ, क्या बात है, तुमने एड्रेस पूछा पश्चिम का, अब पेशाब किया उत्तर दक्षिण मुंह करके, ये सब क्या है? तो आप कहिएगा आपको मालूम नहीं अंकल, पश्चिम की तरफ हमारा काबा है और हम काबे की तरफ मुंह करके नमाज पढ़ते हैं, कयाम करते हैं, रुकू करते हैं, हम सजदा करते हैं। तो जिधर मुंह करके सजदा करेंगे उधर मुंह करके पेशाब नहीं करेंगे, उधर मुंह करके पखाना नहीं करेंगे। इसलिए हमने एड्रेस पूछा था और काम हमने इधर किया। वो गैर मुस्लिम भी सोचने पे मजबूर होगा, वाह रे मुसलमान, ना नबी को देखा, ना खुदा को देखा, ना सहाबी को देखा, बगैर देखे जब काबे का इतना एहतराम कर रहा है तो अपने नबी का कितना एहतराम करेगा। मेरी बात समझ में आ रही है? बाबू आप लोग जाइए मत, आप लोग सब चले जाएंगे, आप लोग को नहीं मालूम है। जाने वालों को बता दूं अल्हम्दुलिल्लाह 2 मरतबा मैं कब्रिस्तान में तकरीर कर चुका हूँ, हकीकत बोलना, कब्रिस्तान में किया हूँ। कुछ लोग स्टेज पे बैठे रहते हैं, सोचते धोर यार तकरीर सुने हुए, अरे आपके बैठने से जलसे का क्या होता है और उठने से क्या होता है? मुकर्रिर को छोड़िए ना, किशनगंज के इलाके में ही जी इस्लामपुर से पहले कब्रिस्तान सामने था और यहीं पे मैं तकरीर कर रहा था।
یہ تو 3-4 سال ہو گئے، اور ابھی اسی سال کلکتہ باغ گوبرا قبرستان ہے، بہت مشہور گوبرا اس کا نام ہے، اس قبرستان میں تقریر ہوئی، سلسلہ تیغیہ کے ایک بزرگ کا مزار اسی میں ہے، بغیر مائک لگائے وہ لوگ کر رہے تھے، ہم کو بلا لیا، میں پہلی بار قبرستان میں تقریر کیا۔ تو کوئی رہے نہ رہے میں بول سکتا ہوں، اور سننے کے لیے کوانٹیٹی کی ضرورت نہیں ہے، کوالٹی کی ضرورت ہے، تھوڑے رہے محبت سے سنیں تو ایک مسئلہ معلوم ہو گیا ہے نا بھائی۔ ہمیں علم نہ ہونے کی وجہ سے یہ کچھ بھی نہیں معلوم ہے، اس لیے جینے کے لیے جیسے پانی کا ہونا ضروری ہے، دانا کا ہونا ضروری ہے، جاڑا آ جائے تو سویٹر کا ہونا ضروری ہے، گرمی آ جائے تو پنکھا کا ہونا ضروری ہے، اسی طرح مسلمانوں کو علم کا حاصل کرنا ضروری ہے۔ میری بات سمجھ میں آ گئی ہے؟ اللہ تعالی ہم سبوں کی حاضری کو قبول فرمائے۔ اب آگے بڑھئے تو میں شروع ہو جا رہا ہوں، اتنی باتیں میں نے بتا دیا تھا، مجھے بہت خوشی ہوئی کہ آپ کے گاؤں میں عالم دین بھی ہیں، سبحان اللہ، ہر گھر میں علم دین کا اللہ تعالی چراغ روشن فرما دے، سبحان اللہ۔ اب آئیے میں تقریر شروع کر رہا ہوں ایک شعر سے۔ وہ بھائی صاحب بہت دیر سے سو رہے ہیں، میں سوچ رہا تھا نیند پوری ہو گئی ہوگی، لیکن لگے ہوئے منا بھائی کی طرح۔ السلام علیکم، اٹھیے نا، بہت دیر سے آپ سو رہے ہیں، میں نے بکش دیا ہے 10-15 منٹ، ہاں 10-15 منٹ میں نے بکش دیا ہے، ایک شعر میں سنا رہا ہوں، سمجھ گئے؟ ایک شعر اگر آپ لوگ کی توجہ ہے، سننا چاہتے ہیں تو میں سنا دے رہا ہوں، سب کی توجہ ہے تو آپ اتنا مجھ کو ہلکا میں لیتے ہیں کیا؟ میں فری میں نہیں سناتا ہوں۔ سبحان اللہ، چچا سمجھ گئے، آپ لوگ سوچیں گے پیسہ مانگ رہا مولوی لالچی ہے، نہیں بے بھائی، وہ سمجھ گئے فری کا مطلب یہ کہ آپ سبحان اللہ بولیے تب میں پڑھوں گا۔ یا اللہ جو لوگ زور سے بولے ہیں مولا ان کو کینسر کی بیماری سے بچا، جو لوگ مولا نہیں بولے ہیں ان کے پھیپڑا میں طاقت دے دے، ان کے لیور میں طاقت دے دے، ان کے ہٹ دھرمی کو ختم کر دے۔ اب مولا جتنے جوان ہیں ان کو توفیق عطا فرما، جتنے بوڑھے ان کو حوصلہ عطا فرما۔ اب ذرا ہوا میں ہاتھوں کو لہرا کے بولے یا رسول اللہ، یا اللہ جن لوگوں نے ہاتھ اٹھا لیا سبوں کو بلڈ کینسر سے بچا، ایکسیڈنٹ ہونے سے بچا، اور یا اللہ سبوں کو جان لیوا بیماریوں سے بچا، اور یا اللہ جب تک زندہ رہے تو ایمان سلامت رہے، اور جب انتقال ہو تو ایمان سلامت رہے۔ دعا ٹھیک ہوئی ہے کہ نہیں بھائی؟ آپ جاگ گئے ہیں؟ بالکل جاگ جائیے، ورنہ میں نعت بھی پڑھنے لگتا ہوں، ٹھیک ہے؟ لیکن ابھی میں پڑھوں گا نہیں، سوئیے گا نہیں، آپ اتنا اچھا پڑھ چکے ہیں، لوگ بہت اچھی تقریر سن رہے ہیں، اس لیے میں بیچ میں گھس کیوں جاؤں؟ ہاں یہ لوگ بولیں گے کہ حضرت سنائیے تب میں سنا سکتا ہوں۔ آئے ماشاءاللہ، نور ہی نور نور کا چہرہ، نور ہی نور نور کا چہرہ، یعنی میرے حضور کا چہرہ۔ یا اللہ جو لوگ نہیں بولنے مولا ان کو لیور فیٹ کی بیماری سے بچا، یا اللہ ان کی ہٹ دھرمی کو ختم کر دے۔ ہم نہیں کہہ رہے میرے باپ کا نام لیجئے، ہم تو کہتے ہیں اپنے اللہ پاک کا نام لیجئے۔ اچھا سبحان اللہ کہنے میں کوئی پرابلم ہے؟ اللہ کوئی پرابلم ہے تو اللہ کا نام لیجئے تو پرابلم ختم ہے نا بھائی۔ نور ہی نور نور کا چہرہ، یعنی میرے حضور کا چہرہ، توڑ ڈالا ہے نر نے اصغر نے، توڑ ڈالا ہے نر نے اصغر نے، کربلا میں غرور کا چہرہ۔ نعرہ تکبیر، ذرا زور سے اونچی آواز میں نعرہ رسالت، عظمت امام حسین، فیضان امام حسین۔ اب سنیے حضرات، سراپا نور کے انوار کی ضرورت ہے، سراپا پھر اس سرزمین کو سرکار کی ضرورت ہے، بروز حشر ہر ایک امتی پکارے گا۔ اب حشر کا میدان کیسا ہے اس کو ذرا سن لیجئے۔ مسلمان کچھ ایسے ہیں علم نہ ہونے کی وجہ سے وہ سمجھتے ہی نہیں ہے کہ ہم مریں گے تو مرنے کے بعد کیا ہوگا۔
کچھ لوگ سوچتے ہیں، کچھ لوگ کا اپنا دھرم ہے کہ مریں گے پھر اگلا جنم میں پیدا ہوں گے، لیکن ہم لوگ کا تو ایسا ہے نہیں۔ ہم لوگ کیا سوچتے ہیں، ہم میں سے جو اس کے پاس علم نہیں ہے وہ لوگ سوچتے ہیں مر جائے گا معاملہ ختم۔ نہ، ایسا نہیں ہے۔ آپ مسلمان ہیں، ہم مسلمان ہیں، ہم لوگوں کی رہنمائی کے لیے قرآن کافی ہے۔ قرآن سے پوچھئے کہ مرنے کے بعد کیا ہوگا، تو قرآن کہتا ہے قُلِ اللَّهُ يُحْيِيكُمْ ثُمَّ يُمِيتُكُمْ ثُمَّ يَجْمَعُكُمْ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ۔ یہ قرآن کی آیت میں نے پڑھ دیا، اس کا معنی ہوتا ہے، اللہ ارشاد فرماتا ہے اے محبوب آپ فرما دیجئے کہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں زندگی دیا ہے، پھر تم سبوں کو موت دے گا، پھر تم سبوں کو جمع فرمائے گا۔ کہاں؟ قیامت کے دن، یعنی پوری دنیا کے لوگ ایک دن ایسا آئے گا کل من علیہ فان ویبقى وجہ ربک ذو الجلال والاکرام، ساری کائنات ختم ہو جائے گی، نہ پیڑ رہے گا، نہ پودا رہے گا، نہ زمین رہے گی، نہ آسمان رہے گا، نہ چاند رہے گا، نہ سورج رہے گا، نہ زمین رہے گی، نہ زمان رہے گا، نہ کوئی سمندر، نہ کوئی دریا، نہ کوئی انسان، نہ کوئی جنات، نہ کوئی فرشتے، کچھ بھی نہیں رہے گا، لیکن صرف میرے اللہ کی ذات رہے گی، اللہ کی ذات رہے گی۔ حضرات پھر اللہ کی مرضی ہوگی تو اللہ تعالیٰ سبوں کو پھر زندہ فرمائے گا، جسے جلایا گیا ہے وہ بھی زندہ ہوگا، جسے پانی میں بہا دیا گیا وہ بھی زندہ ہوگا، جس کو جانور نے کھا لیا وہ بھی زندہ ہوگا، جس کو دفن کر دیا گیا وہ بھی زندہ ہوگا۔ تو میدان محشر میں اللہ تعالیٰ ہم سبوں کو جمع فرمائے گا۔ حضرات میدان محشر ہے کیا چیز، ذرا اس کو سمجھ لیجئے۔ میدان محشر کا یہ عالم ہے کہ سورج سر کے اوپر ہوگا، زمین تپ رہی ہوگی، سورج آج ہزاروں لاکھوں میل اوپر ہے، اس کی گرمی ہم برداشت نہیں کرتے ہیں۔ سوچئے جب سورج سر کے اوپر ہوگا، سورج کا منہ ہم لوگ کی طرف ہوگا، اس کی گرمی کا عالم کیا ہوگا۔ حدیث پاک میں آیا لوگ اپنے اپنے اعمال کی بنیاد پر پسینے میں ڈوبے ہوں گے، کوئی اپنے پسینے میں گھٹنے تک ہوگا، کوئی اپنے پسینے میں کمر تک ہوگا، کوئی اپنے پسینے میں سینے تک ڈوبا ہوگا، پیاس کا غلبہ ہوگا، زبان باہر آ رہی ہوگی، ہر آدمی کی حالت عجیب ہوگی، نفسی نفسی کا عالم ہوگا، علماء کرام کی حالت ٹھیک نہ ہوگی، جتنا بڑا مقام ہوتا ہے پکڑ بھی اتنی سخت ہوتی ہے۔ حضرات نہ یہ میرا امامہ رہے گا نہ میرا جبہ رہے گا، کہاں جائے؟ بیٹھو نا جی، بیٹھو نا، گھر جا کے کیا کرو گے، بیٹھو سن لو میرے بلال، اور جا بھی رہا ہے، ایک آدمی کو لے کے بھی جا رہا ہے، پاگلا، بیٹھو بابو بیٹھو۔ میں اس لیے کہہ رہا تھا کہ خیر بہرحال صورت اللہ آپ لوگوں کو سلامت رکھے، بہت محبت سے سن رہے ہیں، یا آنے جانے والے لوگ ہیں جاتے رہے، آپ لوگ ماشاءاللہ ہیں۔ تو حضرات میدان محشر کا عالم یہ ہوگا کہ زبان باہر آ رہی ہوگی، پیاس کا غلبہ ہوگا، انبیاء و مرسلین رو رہے ہوں گے، اللہ کے خوف سے کانپ رہے ہوں گے، نفسی نفسی کا عالم ہوگا، ہر آدمی کو یہ ڈر ہوگا آج فیصلے کا دن ہے، اللہ تعالیٰ جس کے بارے میں جو فیصلہ کر دے گا، فرما دیا جہنم میں جاؤ، اسے جہنم میں جانا ہوگا، ہر آدمی کو ڈر ہوگا ہم نے رات کے اندھیرے میں کیا کیا ہے آج ظاہر ہو جائے گا، ہم نے دن کے اجالے میں کیا کیا ہے وہ بھی ظاہر ہو جائے گا، ہم نے چھپ چھپ کے کیا کیا ہے وہ بھی ظاہر ہو جائے گا، کچھ بھی رکھنے والا نہیں۔ دو فرشتے کرامن کاتبین ہمارے سارے حالات کو قلم بند کرتے رہتے ہیں، دفتر اعمال کھلیں گے۔ حضرات وہاں پہ ایسی نفسی نفسی کا عالم ہوگا، ہر آدمی پریشان ہوگا، کرے تو کیا کریں، ایسے عالم میں یاد رکھیے گا نہ ماں کام آئے گی نہ باپ کام آئے گا، یوم یفر المرء من اخیہ و امہ و ابیہ، باپ بھاگے گا، شوہر بھاگے گا، بیٹا بھاگے گا، بیوی بھاگے گی، کوئی کسی کے کام نہیں آئے گا۔ یہ مولوی کا ڈائلگ نہیں ہے، یہ قرآن کا فرمان ہے۔ میدان محشر میں سب لوگ ایک دوسرے سے بھاگیں گے۔ حضرات تقریر کرنا بڑا آسان ہے، لیکن احساس کیجئے اس منظر کو، تب آپ کو سمجھ میں آ جائے گا۔ یہی نہیں رشتہ داروں کا ساتھ چھوٹ جائے گا، اب آپ کا حال میرا حال کیا ہوگا۔ قرآن نے کہا ان السمع والبصر والفؤاد كل اولئک کان عنہ مسئولا، آپ کے کان سے اللہ پوچھے گا، آپ کی آنکھ سے اللہ پوچھے گا، آپ کے دل سے اللہ پوچھے گا، کان کا استعمال کیسے کیا، آنکھ کا استعمال کیسے کیا، دل کا استعمال کیسے کیا، اللہ تعالیٰ پوچھے گا۔ آپ کی مرضی سے آپ کا کان نہیں بولے گا، آپ کی مرضی سے آپ کی آنکھ نہیں بولے گی، آپ کا اختیار ختم ہو چکا ہوگا۔ یہی نہیں اور آگے بڑھیے، میدان محشر کا جو
عالم ہوگا۔ ماں بہنوں میرے بھائیوں آپ لوگ سنیں، پھر آگے بڑھیے۔ قرآن پاک میں اللہ ارشاد فرماتا ہے یوم تشہد علیہم السنتہم وایدیہم وارجلہم بما کانوا یعملون۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے 18واں پارہ میں، اے لوگو تمہارے ہاتھ تمہارے خلاف گواہی دیں گے، تمہاری زبانیں تمہارے خلاف گواہی دیں گی، تمہارا پاؤں تمہارے خلاف گواہی دے گا۔ اس پاؤں کا استعمال کیسے کیا ہے، کہاں کہاں لے گیا، ہم چپ رہیں گے پاؤں بولے گا۔ ہاتھ کا استعمال کیسے کیا ہے حضرات، اتنا آسان نہیں ہے، تقریر کرنا سن لینا، محسوس کر لیجئے۔ آج عدالت خدا لگی ہوئی ہے، اس دن کا مالک میرا اللہ ہے، وہ ستار بھی ہے، غفار بھی ہے، قہار بھی ہے، جبار بھی ہے۔ اللہ اللہ، ایسے عالم میں ہر آدمی کی حالت خراب ہوگی میرے بھائیوں۔ مولانا کا جبہ نہیں رہے گا، یا امامہ نہیں رہے گا، آپ کا یہ حال نہیں رہے گا۔ جب انبیاء و مرسلین نفسی نفسی کے عالم میں ہوں گے، بے نمازی کا حال کیا ہوگا، قرآن نہیں پڑھنے والوں کا حال کیا ہوگا، ماں باپ کو ستانے والوں کا حال کیا ہوگا، حرام کھانے والوں کا حال کیا ہوگا، دوسرے کی ماں بہن پہ غلط نظر ڈالنے والوں کا حال کیا ہوگا، دوسرے کی بہن کی عزت نہیں کرنے والوں کا حال کیا ہوگا۔ ہمیں بدنام کرتے ہیں، جبکہ حقیقت یہ ہے ہمارا اسلام وہ پیغام دیتا ہے جیسے اپنی بہن کی عزت کرتے ہو ویسے دوسرے کی بہن کی عزت کرو، اس کا دھرم جو بھی ہو، اس کا مذہب جو بھی ہو، ہندو ہو کرسچن ہو کوئی بھی ہو، لیکن جیسے اپنے بہن کی عزت کرتے ہو ویسے اس کی بہن کی عزت کرو، ویسے اس کے بیٹیوں کی عزت کرو، تاکہ دنیا سوچے اس کا دھرم الگ ہے لیکن میری بیٹی سے بھی بیٹی کی طرح محبت کرتا ہے، میری بیٹی سے میں اپنی بیٹی کی طرح اس کا احترام کرتا ہے، تب لوگ سمجھ جائے مسلمان کا اخلاق کیسا ہے، اسلام کا پیغام کیسا ہوگا، اسلام کا پیغام کیسا ہوگا۔ میرے بھائیوں میدان محشر میں ہر راز کھل جائے گا، رات اور دن میں جو آپ نے کیا ہے، ایسے عالم میں ہر آدمی پریشان ہوں گے، نہ ماں کام آ رہی ہے، نہ باپ کام آ رہا ہے، نہ بھائی کام آ رہا ہے، نہ رشتہ دار کام آ رہے ہیں، ہمارے اعمال تو کچھ ایسے نہیں ہے، میرے اعمال کا بدلہ تو جہنم ہی تھا، میں تو جاتا میرے سرکار نے جانے نہ دیا۔ ایسے عالم میں لوگ ڈھونڈیں گے ہمیں کوئی غمگسار مل جائے، ہمیں کوئی رہبر مل جائے، ہمیں ہماری نیا کو پار لگانے والا مل جائے، تو لوگ تلاش کرتے کرتے بس اسی نتیجے پہ پہنچیں گے کہ سراپا نور کے انوار کی ضرورت ہے، پھر اس سرزمین کو سرکار کی ضرورت ہے، بروز حشر ہر ایک امتی پکارے گا مجھے بھی احمد مختار کی ضرورت ہے، مجھے بھی احمد مختار کی ضرورت ہے۔ میرے بھائیوں یہ تو میں نے آپ کو ایک کیا تمہید ہم نے باندھ دیا ہے، جہاں سے میں شروع ہوا ہوں میں وہیں آ جاؤں گا، لیکن اب میں اپنی منزل کی طرف جا رہا ہوں، چونکہ اتنے بجے رات میں جب تقریر ہوتی ہے تو رک رک کے تقریر ہوتی ہے۔ میرے بھائی صاحب کو میرا سلام کہہ دیجئے، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ ہیں خیریت سے کہ نہیں؟ السلام علیکم، جاگے ہوئے ہیں، ہم سوچے آپ سو گئے، ایسا ہے بھائی سوئے سوئے بھی آدمی مر جاتا ہے، نہیں مر جاتا ہے، ہم لوگ سوچیں گے سویا ہوا تو انتقال ہو گیا جو ہوگا، اس لیے ذرا میں تلاش کرتے رہتے ہیں کہ کوئی سوئے نہیں۔ آپ بالکل نیند کی نیت توڑیے، ہوا میں ہاتھوں کو لہرا کے بولیے یا رسول اللہ، اور جو بولیے یا رسول اللہ۔ حضرات آدمی کی پسند الگ الگ، آدمی کا نیچر الگ الگ، اب میں اپنے عنوان پہ آیا ہوں، آدمی کا نیچر الگ الگ، کسی کو ماس پسند ہے، کسی کو ماچ پسند ہے نا بھائی، دونوں ہندی بول رہا ہوں نا بھائی، کسی کو ماس پسند ہے، کسی کو ماچ پسند ہے نا بھائی، کسی کو سبزی پسند ہے، کسی کو میٹ پسند ہے، کسی کو کریلا پسند ہے، کسی کو بھنڈی پسند ہے، کسی کو کیا کہتے ہیں پٹل پسند ہے، کسی کو ٹماٹر پسند ہے، کسی کو بریانی پسند ہے، کسی کو سوکھی روٹی پسند ہے، کسی کو رول پسند ہے یعنی پراٹھا پسند ہے، جیسا انسان ہے ویسے اسے پسند ہے نا بھائی۔ تو پسند میں اتنے جتنے لوگ بیٹھے ہیں ساری سبزیاں سب کو پسند نہیں ہے، کسی کو کریلا ہے، کسی کو کیا کہتے ہیں وہ پٹل ہے، کسی کو بھنڈی ہے، کسی کو ٹماٹر، پسند سب کی الگ الگ ہے نا بھائی۔ لیکن جب میں لیکن لگا دوں سمجھ لیجئے کچھ ہونے والا ہے، لیکن جب لگا دوں تو سبحان اللہ بول دیجئے۔ ہاں لیکن کا مطلب ہے جیسے میں آپ کے یہاں آ رہا تھا لیکن یعنی کچھ ہوا ہے، میں کھانا کھا رہا تھا لیکن میں نے لیکن لگایا نا، سب کو پسند ہے بھنڈی، سب کو پسند ہے کریلا، کسی کو پسند ہے پٹل، کسی کو پسند ہے آلو، کسی کو پسند ہے مولی، کسی کو پسند ہے ٹماٹر،
لیکن سبحان اللہ واہ 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 ہائے 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 بول لیجئے ثواب مل جائے گا، نہیں بولیے گا تو میرا کچھ نہیں بگڑے گا، بس مرنے کے بعد پتا چلے گا کیا کھویا کیا پایا، ہے نا بھائی؟ ہمیں ہے بھنڈی پسند، آپ کو ہے پٹل پسند، یہ تینوں ہمارے بھائی کو یہاں سے جانا ہے پسند، تبھی تو جا رہے ہیں، آپ کو بیٹھنا ہے پسند، سبحان اللہ تبھی تو بیٹھے ہوئے ہیں، سب کی پسند الگ الگ ہے نا بھائی؟ کسی کو گٹکا پسند، کسی کو کھینی پسند، کسی کو بیڑی پسند، کسی کو بھات پسند، کسی کو شراب پسند، کسی کو جوا کھیلنا پسند، کسی کو حرام کھانا پسند، سب کی پسند الگ الگ، کسی کو بھنڈی پسند، کسی کو پٹل پسند۔ آپ لوگ کہیے گا بہت دیر سے سبزی کھلا رہے ہو، ذرا آگے تو بڑھو، آپ یہ بھی کہیے گا کتنا گھما رہے ہو، میں بالکل قریب کر رہا ہوں۔ حضرات کسی کو پٹل پسند، کسی کو کریلا پسند، کسی کو ٹماٹر پسند، کسی کو آلو پسند، لیکن سبحان اللہ واہ لیکن کا مطلب یہ ہے علماء سے پوچھئے حضور آپ لوگ بڑے بڑے مدارس سے پڑھ کے آئے ہیں، یہ بتلائیے ہمیں یہ پسند ہے، انہیں یہ پسند ہے، انہیں یہ پسند ہے، میرے نبی کو کیا پسند ہے؟ سبزیوں میں میرے نبی کو کیا پسند ہے؟ تم جتنے بھی مکتب فکر کے مولانا ہیں ان سے جا کے پوچھو تو سب یہی کہیں گے کہ ہمیں بھنڈی پسند ہے، اسے کریلا پسند ہے، اسے ٹماٹر پسند ہے، اب میرے نبی کو سبزیوں میں کدو پسند ہے۔ واہ 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 سبحان اللہ کیا پسند ہے؟ کدو ارے لوکی بھی اس کو کہتے ہیں، آپ کیا لوکی بھی کہتے ہیں؟ کدو کہتے ہیں۔ تو نبی کو کیا پسند ہے؟ منہ سے بولو بھائی کیا پسند ہے؟ لیکن کدو مت کہیے گا، کدو مت کہیے گا، بھنڈی کو بھنڈی کہیے، ٹماٹر کو ٹماٹر کہیے، پٹل کو پٹل کہیے، لیکن کدو کو کدو نہیں کہیے گا۔ آپ کہیے گا نثار تو کیا تیسرا نام رکھ دوں؟ نہیں کہیے گا، لیکن عزت کے ساتھ کہیے گا، سبحان اللہ احترام کے ساتھ کہیے گا، اس لیے کہ بھنڈی آپ کی پسند ہے، کریلا میری پسند ہے، اور کدو میرے نبی کی پسند ہے، تو جس کو نبی نے پسند کیا ہے وہ عظمت والا ہے، وہ رفعت والا ہے، وہ مقام والا ہے، وہ شرافت والا ہے۔ اسی لیے علماء بیان کرتے ہیں کہ جب بھی کدو کہو تو کدو نہ کہو، کدو شریف کہو۔ کیا کہو؟ کدو شریف کدو شریف کیا کہیے گا؟ یہ حکم ہے کدو شریف کہو، آپ کہیے گا کدو شریف۔ اچھا آپ چلے گئے سبزی منڈی میں، اور سبزی منڈی میں جا کے سبزی والے سے کہیے گا کہ ہاں بھنڈی لاؤ، لے لو، پٹل لاؤ، لے لو، ٹماٹر لاؤ، لے لو، اب آپ کہیے گا کدو شریف لاؤ، وہ آپ کا منہ دیکھے گا، ارے تم کہاں سے آیا ہے؟ بھنڈی رہ گیا بھنڈی، ٹماٹر ٹماٹر، آلو آلو، ای کدو کب سے شریف ہو گیا؟ یہ سوال کرے گا کہ نہیں بھائی؟ یہ کدو شریف کیسے ہوا؟ تو جواب میرے پاس ہے لیکن فری میں نہیں بتاؤں گا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ پیچھے والے میرے بزرگ اے ماشاءاللہ سبحان اللہ، بول لیجئے مرنے کے بعد کوئی چانس نہیں ہے عبادت کرنے کا۔ ہاں یہی جو کرنا یہی کر لیجئے، مرنے کے بعد کچھ نہیں کر سکتے ہیں، اس لیے وہ دار الجزا ہے، یہ دار العمل ہے، سبحان اللہ یہ بدلے کی جگہ نہیں ہے، یہ عمل کی جگہ ہے، اس کا بدلہ ملے گا وہاں، اس لیے موقع کو غنیمت جانیے، میں فری میں نہیں بتاؤں گا۔ سبحان اللہ کدو شریف کیوں ہے بتا دوں یا چھوڑ دوں؟ ٹائم ہو گیا ہے، بتا دوں۔ مکہ تھا شریف نہیں تھا، مدینہ تھا شریف نہیں تھا، کربلا تھا شریف نہیں تھا، بغداد تھا شریف نہیں تھا، اجمیر تھا شریف نہیں تھا، ہوا کب؟ یہ شریف ہوا کب؟ جب میرا نبی مکے میں جلوہ گر ہوا تو مکہ شریف ہو گیا، مدینے میں قیام فرما ہو گئے تو مدینہ شریف ہو گیا۔ اگر حسین کربلا میں گئے گردن کٹا دیا، کربلا شریف ہو گیا۔ غوث پاک بغداد میں آ گئے، بغداد شریف ہو گیا۔ غریب نواز اجمیر میں آ گئے، اجمیر شریف ہو گیا۔ تو جب بزرگ سے، ولی سے، نبی سے شہر کو نسبت ہوئی، اسے شرافت مل گئی، تو بھنڈی کو آپ نے پسند کیا، محروم رہ گیا، پٹل کو آپ نے پسند کیا،
किया, महरूम रह गया। कद्दू को नबी ने पसंद किया है, वो शरीफ हो गया। नारे तकबीर, नारे रिसालत। मेरी बात समझ में आई? मेरी बात समझ में आई? अच्छा, नबी की पसंद भी जरा देख लीजिए। सब्जी ऐसी है, क्या कहने, कितनी प्यारी सब्जी है। कद्दू शुगर वाला खाओ नो प्रॉब्लम, बीपी वाला खाओ नो प्रॉब्लम, कोलेस्ट्रॉल वाला खाए नो प्रॉब्लम, बीमारियां है खाए नो प्रॉब्लम, औरत खाए नो प्रॉब्लम। गोश्त में डाल दो तो टेस्ट बढ़ जाए, दाल में डाल दो मजा बढ़ जाए, अकेले बना लो तो टेस्टी हो जाए। नबी की पसंद जिस लहजे में उसे पकाओ और खाओ, हलवा भी पकाओ तो लाजवाब, क्योंकि नबी की पसंद है। अब मैं आपसे अर्ज करना चाहता हूँ, एक मसला और बता दूं, लेकिन फ्री में नहीं बताऊंगा। अगर आपका बच्चा या आपकी बीवी या आपकी बेटी अगर ये कह दे अम्मा हम कद्दू नहीं खाएंगे, तो क्या हुक्म है इसका? मसला क्या होगा? आपकी बेगम ही कह दे हम कद्दू नहीं खाएंगे, मेरा दिल नहीं करता, या बेटा बेटी कह दे नहीं खाएंगे, तो आप क्या छोड़ दीजिएगा? कनपट्टा झंझना दीजिए उसको, कहे खबरदार। मैं जरा सा चिल्ला रहा हूँ ताकि आप लोग सोचिएगा मौलवी कमजोर नहीं है, वरना मैं धीरे धीरे मैं बोल रहा हूँ, समझ गए? लेकिन जरा चिल्लाना पड़ता। आप ही लोग कहिएगा मौलवी बीमार यहाँ आया था, क्या कहिएगा? तो जरा जबरदस्ती मुझको चिल्लाना पड़ता है। अगर किसी का बेटा या बेटी कहे हम कद्दू शरीफ नहीं खाएंगे, हमको दिल नहीं लगता है, उसके बाप की जिम्मेदारी है सख्ती करे। ओ नादान, ये तू क्या बोल रहा है? अरे कद्दू को तू ना पसंद कर रहा है, अपने नफ्स को मार ले, अपनी अना को फना कर ले, कद्दू को पसंद कर ले, क्योंकि कद्दू दुनियादार की पसंद नहीं है, आमना के लाल की पसंद है। जिंदाबाद जिंदाबाद। मेरी बात समझ में आई है? जिसको नबी ने पसंद किया है तू उसे पसंद कर ले, इसी में कामयाबी है। हमें उससे और क्या गरज है? हमें तो वही पसंद है जो नबी को पसंद है। मेरी बात समझ में आ गई है? तो माशाअल्लाह इस चीज का ख्याल रखिएगा। कोई बात खत्म कर दे, तो बहुत टाइम तो हो गया मेरे भाई, खत्म कर दे, थोड़ी देर और। अच्छा चलिए, सब्जी में 1 घंटा। अरे माशाल्लाह, आप लोग की मोहब्बत से बहुत खुशी हुई। आप लोग गांव देहात के रहने वाले, लेकिन आप लोगों के अंदर शौक है कि नबी का जिक्र होता रहे। अल्लाह ताला कबूल फरमाए। अच्छा अरे भाई, रोजाना आप जलसे में रहते हैं, बड़े बड़े जलसा में, कटिहार शहर में, पूर्णिया शहर में, लेकिन ये तेवर जो है गांव के देहात नबी के दीवाने रहते हैं। आप लोगों ने बता दिया भाई, माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। अल्लाह ताला सबकी हाजिरी को कबूल फरमाए। तो सब्जियों में नबी की पसंद क्या है? कद्दू शरीफ। क्या है पसंद? कद्दू शरीफ। कद्दू शरीफ याद रखिएगा। ओ अम्मा, मेरी बहनों, सुल्ताना, फरजाना, अफसाना, तुम लोग भी याद कर लो, अपने बच्चों को बताओ कि सब्जियों में नबी को पसंद है कद्दू शरीफ। ओके, याद रखिएगा, ये होगी सब्जी। अब आइए, एक पसंद और नबी की है, वो मैं बता दूं, चूंकि मोहब्बत से सुन रहे इसलिए मैं बताता जा रहा हूँ। एक पसंद और है, मैं फ्री में नहीं बताऊंगा। अरे माशाअल्लाह, आप लोग कहिएगा बहुत महंगा मौलवी साहब आया था, लेकिन दोस्तों जानते हैं इसमें मेरा भी भला हो रहा है, आपका भी भला हो रहा है। जितनी बार आप सुभान अल्लाह कह रहे हैं तो शैतान का मुंह काला होता है और आपका मर्तबा बुलंदो बाला होता है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, माशाअल्लाह, क्या बात है, माशाअल्लाह। चचा ने जितना था झाड़ के पूरा दे दिया। मोहब्बत है भाई, यहाँ पे थोड़े पैसा देखा जा रहा, मोहब्बत देखी जा रही है। इतने बुजुर्ग हैं, दिल से दुआएं इन्होंने दिया, काफी है। अल्लाह ताला आपकी मोहब्बत को कबूल फरमाए। अच्छा, जो लोग चले गए हैं वो लोग समझ रहे होंगे जलसा खत्म, जलसा खराब हो गया, कोई नहीं है, निसार अहमद अकेले बोल रहा है। और उन लोग को बता दीजिए तुम गए हो, नबी के दीवाने अभी नहीं गए हैं। जरा मोहब्बत से पूरा मजमा बोले या रसूल अल्लाह। सुभान अल्लाह, हम लोग का कलेजा फटता होगा, बेकारे हम आ गए। अच्छा, यहाँ से जाके करेगा क्या? वो बिस्तर पे जाएगा, रास्ते में तो पहले उसकी मुलाकात कुत्ता से होगी।
دوڑائے گا، ایک دم یقینی بات ہے. موٹر سائیکل والے کو نہیں چھوڑتا ہے، فور ویلر والے کو نہیں. ہاں بھائی جاؤ نا، نکلو نا، دوڑا دے گا. جب گھر جائے گا تو کیا کرے گا؟ گھر کا دروازہ بند ہوگا، جس کو اٹھائے گا اس کی بی پی ہائی رہے گی. جلسہ چھوڑ کے کیوں آئے ہے نا بھائی؟ اگر جلسہ چھوڑ کے جاؤ گے تو تمہارے گھر کے دروازے بند ملیں گے اور یہاں پہ بیٹھے رہو گے خدا کی رحمت کا دروازہ کھلا ملے گا. اچھا جائے گا بھی کتا سے ملاقات کرتے ہوئے، گھر کا دروازہ کھل جائے گا، اب بستر پہ جائے گا تو کیا کرے گا؟ ایک ہی کام کرے گا، پہلے تو مچھر کا مقابلہ کرے گا. اچھا مچھر کا بھی کلیجہ چور کی طرح نہیں آئے گا، ڈاکو کی طرح آئے گا، گنگناتے آئے گا، ترنم لہراتے ہوئے آئے گا. اب پاؤں کے پاس نہیں، کانے کے پاس کیا آواز لہرائے گا. دیکھتے ہیں ترنم کیا میوزک ہے. اور اس کے بعد کچھ لوگ مچھر کا مقابلہ کرتے ہوئے جو سوتے ہیں بآواز بلند، نہیں معلوم ہے؟ چپا سنا نہیں، بآواز بلند، یہ ہے بآواز بلند سو رہا ہے. پتا چلا گیا کام سے. جب تک یہاں پہ بیٹھے ہیں سبحان اللہ کہہ رہے ہیں، نیکیوں میں اضافہ ہوتا چلا جا رہا ہے. تو نبی کی دوسری پسند بتا دے رہا ہوں، فری میں نہیں بتاؤں گا. نبی کی دوسری پسند ہے خوشبو. کیا ہے؟ خوشبو. کیا ہے؟ خوشبو. اور ہم لوگ یا تو 2-3 مواقع پہ ہی خوشبو لگاتے ہیں، یا تو مرے گا تب خوشبو لگائے گا، یا جس دن دولہا بنے گا تب، اور عید اور بقرعید میں بس. اس کے بعد خوشبو نہیں لگاتے ہی نہیں لوگ. خوشبو نبی کی پسند، زور سے بولے خوشبو نبی کی پسند. جبکہ نبی خود اتنے خوشبودار ہیں، نبی خود اتنے خوشبودار ہیں کہ جدھر سے گزرتے ہیں وہ راہ بھی خوشبودار ہو جاتی ہے. بتا دیں کیسے خوشبودار تھے نبی؟ بتا دیں. جیسے آپ کے یہاں کوئی آیا، جیسے مولانا صاحب ہے، سارے علماء کا میں نام نہیں جانتا ہوں، مولانا صاحب ہے، آئے. اچھا ایک چیز میں بتاؤں، مجھے بہت خوشی ہوئی کہ اتنا دیہات میں ہے، کھانا کیسا ملے گا. لیکن دن میں سبزی میں نے کھایا، شکایت نہیں کر رہا ہوں، میں نے فرمائش کیا تھا سبزی کھلائے گا، دال کھلائے گا، دال سبزی چاول، اتنا لذیذ بنا تھا کھانا، بہت اچھا لگا. میں سوچ رہا تھا دیہات میں بھی اتنا اچھا کھانا بنتا ہے، اور رات میں بھی کھلایا اتنا اچھا. پتا چلا کہ جو بات غریبوں کے گھر میں ہے وہ امیروں کے گھر میں ہے. کیا اچھا، غریب کے گھر میں محبت ہے، بہت اچھا لگا. اللہ خوب برکت عطا فرمائے. تو آپ کے یہاں جیسے مولانا صاحب کے یہاں گئے، ڈھونڈ اعظم نام ہے، مولانا ہے ارشد رضا، حافظ اعظم صاحب. آپ گئے مولانا ارشد صاحب کے یہاں، دروازہ پہ کھٹکھٹائے تو آواز آئے، کون؟ بولے میں نثار. تو آپ کہیے گا مولانا ارشد صاحب ہیں؟ بولا نہیں، وہ چلے گئے. تو آپ پوچھے گا کدھر؟ تو بتائے گا ادھر. اب پتا چلا نا کہ ادھر گئے. حافظ اعظم صاحب کون؟ فلاں. حافظ اعظم صاحب ہیں؟ نہیں. کہاں گئے؟ گئے ہیں. کدھر؟ ادھر. تب آپ کو پتا چلا ادھر ہے نا بھائی. لیکن سبحان اللہ، نثار احمد کا پتا چلے کوئی دوسرا بتائے تب، اعظم صاحب کا پتا چلے گھر والے بولے تب، آپ کا پتا چلے آپ ہے کہاں کوئی آپ کے گھر کا فرد بتائے تب. لیکن میرے آقا، میرے ماں باپ، میرے سرکار آمنہ کے لال کہ جب صحابی کو تڑپ ہوتی، جستجو ہوتی، ملنے کا اشتیاق ہوتا تو بارگاہ اقدس میں جاتے، کاشانہ مصطفیٰ کے پاس کسی سے پوچھتے نہیں، نبی کے گھر جا کے پوچھتے نہیں میرے آقا ہے یا نہیں. اگر نبی ہوتے تو بغیر کسی کے بتائے خوشبو بتا دیتی نبی موجود ہے، اور اگر نہیں ہوتے تو نبی کدھر گئے ہیں خوشبو بتا دیتی نبی ادھر گئے ہیں. اعلیٰ حضرت نے اسی کی منظر کشی کیا، ارشاد فرمایا ان کی مہک نے دل کے غنچے کھلا دیے ہیں، جس راہ چل گئے ہیں کوچے بتا دیے.
زندہ باد زندہ باد یعنی نبی جس راستے سے گزرتے تھے وہ راستہ خوشبودار ہو جاتا تھا. ارے زور سے بولے نا سبحان اللہ بھائی. اور کمال سنیے گا ہمارے یہاں اور آپ کے ہاں اب تو ماحول بڑا خراب ہو گیا ہے, سمجھ گئے, بڑا ماحول خراب ہو گیا ہے. حضرت جب پوری دنیا آف لائن تھی 25 سال پہلے 30 سال پہلے, اور شادی جب ہوتی تھی نہ لڑکا لڑکی کو دیکھے نہ لڑکی لڑکا کو دیکھے, لڑکا لڑکی کا ماں باپ دیکھ لے آپ پسند کر لے, اوکے ہاں تاریخ طے ہو گئی, نکاح بھی ہو گیا. اور نکاح کے بعد دلہن آئی اپنے سسرال اور ابھی لڑکا دیکھا بھی نہیں ہے. سہاگ رات جس کو کہتے ہیں, جب میاں بیوی کی ملاقات ہوئی تب ایک دوسرے نے ایک دوسرے کو دیکھا ہے نا بھائی. جب بغیر کسی خوشبو کے پورا گھر الگ خوشبو دیتا تھا, دولہا دلہن بھی خوشبو دے ہے نا بھائی. اور آج کل کا لڑکا توبہ, آج کل کا دولہا اور دلہن اس کو تو خوشبو کے فیکٹری میں بھی گھسا دیجئے, خوشبو ختم. کیوں؟ شادی ہوا نہیں, موبائل پہ ہلو ہلو چالو, ہلو ہلو صرف رشتہ لگا, ہلو ہلو ویڈیو کیمرہ. ارے تو تم نے ایک دوسرے کو تو دیکھ ہی لیا. عجیب معاملہ ہے میرے بھائی, عجیب معاملہ ہے. اگر کسی کی شادی ہو لڑکی کی ماں اپنے بدن سے پسینہ نچوڑے اور ڈبہ میں بند کر لے, اب بیٹی جب دلہن بن جائے تو پسینہ لگا دے, بیٹی کا حال کیا ہوگا؟ پہلے تو الٹی کر دے گی, ناک بند کرے گی کہ پورے مہکا دیا. اگر محلے کے لوگوں کو معلوم ہو جائے تو اس کی ماں کو تو جو مانے عورتیں دیں گی تانا, کیسی پاگل ہے, بیٹی کو پسینہ لگا دیا, بیٹی کو خراب کر دیا وغیرہ وغیرہ. یعنی ماں کا پسینہ لگے, باپ کا پسینہ لگے تو دلہن بدبودار. صحیح بول رہا ہے نا. لیکن مدینے میں ایک غریب کی بیٹی کی شادی ہو رہی ہے, مدینے کے بازار میں جا کے خوشبو نہیں خریدا, نبی کی بارگاہ میں آ گئی اور کہا حضور میری بیٹی کی شادی ہے, خوشبو چاہیے. نبی نے اپنا پسینہ نچوڑا اور بوتل میں دیا, شیشی میں دیا, دلہن کو لگا دیا. اب حدیث پاک میں ہے نبی کے پسینے کی خوشبو سے دلہن بھی مہکتی رہی اور اس کے نسل سے جو بچے پیدا ہوئے وہ بھی خوشبودار پیدا ہو. سبحان اللہ. نبی کی پسند خوشبو خود اتنے خوشبودار ہے کہ کیا مہکتے ہیں مہکنے والے, منہ پہ چلتے ہیں بھٹکنے والے. نبی کی پسند خوشبو. اب تیسری پسند میں بتا دے رہا ہوں, اس کے بعد آپ لوگ نہیں کہے گا کیا اور تقریر کیجئے, اب تو گھر جانا چاہیے. تھوڑی دیر اور سنا دو. اچھا کتنے لوگ سو گئے ہیں, ذرا ہاتھ اٹھائیے تو. اچھا ہے, ہاں یہ لوگ آدھی نیند میں تھے. ماشاءاللہ حضرت نعت سے زیادہ تو لوگ تقریر سن رہے ہیں. ہاں نعت بھی سن رہے تھے ماشاءاللہ, تقریر بھی آپ لوگ سن رہے ہیں. سنا کیجئے لیکن زیادہ سے زیادہ تقریر سنا کیجئے, مسائل معلوم ہوں گے. ہاں اور نعت بھی سنا کیجئے. 4 مصرے یاد آ رہے ہیں, سنا دو کیا؟ سنا دوں. نعت کا شعر ہے, نعت کا شعر. کون والا سنا دیں, کون والا؟ اس سے پوچھو تجلی مولا جس نے دیکھا ہے طور کا چہرہ, اس سے پوچھو تجلی مولا جس نے دیکھا ہے طور کا چہرہ, دیکھ کر حسن مصطفیٰ کی جھلک, دیکھ کر حسن مصطفیٰ کی جھلک, بھول جاؤ گے حور کا چہرہ, بھول جاؤ گے حور کا چہرہ, بھول جاؤ گے حور کا چہرہ. سبحان اللہ. حضرات اب سنیے غور سے, ماشاءاللہ نبی کی ایک پسند اور میں بتا دے رہا ہوں. سبحان اللہ. مچل نہ جائیے گا. اچھا آپ لوگ تو چلے بھی جائیے گا تو جائیے گا کہاں, آواز تو وہاں پہنچ ہی جائے گی. تب آپ کو لگے گا مزہ اچھا وہی لگ رہا تھا, ہے نا بھائی. جب تک یہاں بیٹھے ہیں, یوٹیوب سے بچے ہیں, موبائل کے عذاب سے بچے ہوئے ہیں, فیس بکیا سے بچے ہوئے ہیں, غیبت چغلی سے بچے ہوئے ہیں, تو جب جلسہ میں آنے سے اتنا فائدہ ہے
ہے مسجد میں جانے سے کتنا فائدہ ہوگا۔ صحیح بول رہا ہے کہ نہیں بھائی؟ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ حضرات ایک چیز میں بتاؤں، نبی کی ایک اور پسند ہے، اس کو آج ہی بتا دوں کہ بتا ہی دوں؟ پہلے دیکھیں کچھ لاشیں ہیں کہ سڑ گل گئی، پیچھے دیکھیں انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اے چچا ہیں خیریت سے کہ نہیں؟ خلاص ارے باپ رے چچا کیا کر رہے؟ اٹھ جائیے اٹھ جائیے، اب سلام پڑھنے کا ٹائم ہے گا۔ یا نبی سلام علیکہ، اٹھ جائیے اٹھ جائیے۔ بہت دیر سے آپ سو رہے تھے، میں دیکھ رہا تھا، لیکن اب ہو گیا چچا، اب مت سوئیے۔ ہوتا کیا ہے کہ آدمی سوئے سوئے سنتا ہے تو پیاز کو بیاج سمجھ لیتا ہے۔ اب کل ہنگامہ کر دے گا، ارے مولوی رات میں بول رہا تھا پیاز کھانا حرام، بیاج کھانا نہ حرام ہے، سود لینا دینا نہ حرام ہے، اور بیاج سمجھ لے گا پیاز کو ہنگامہ کر دے گا۔ قسم خدا کی بولا، نثار بول رہا تھا پیاز کھانا حرام، اس لیے جاگ کے رہنا چاہیے۔ اچھا حیرت ہو رہی ہے، 1 2 3 4 5 6 منی اتنا ہارن باکس لگا ہوا ہے، اب میرے جیسا آدمی اتنا چلا رہا، اب پھر بھی سو رہے۔ گھر میں اگر چمچہ سے ٹکرا جائے تو آنکھ کھل جائے، برتن سے ٹکرا جائے تو آنکھ کھل جائے، چھوٹا بچہ ایک مرتبہ چلائے تو آنکھ کھل جائے، اور یہاں اتنی آواز ہے، اتنا ساؤنڈ ہے، اب پھر بھی سو رہے۔ یہ حیرت کی بات ہے کہ نہیں بھائی؟ تو حضرات یاد رکھیے گا، نہ اس میں آپ کا کمال ہے نہ میرا کمال ہے، یہ ذکر مصطفیٰ کا کمال ہے۔ دل کو سکون مل رہا، نیند آ رہی ہے، بس فیصلہ تو ہو گیا کہ جلسہ کی برکت کیا ہے، ذکر کی برکت کیا ہے، اس لیے جلسہ ہوتا رہے اور تب محسوس کیجئے جلسے میں آنے سے اتنا فائدہ ہے، نماز پڑھنے سے کتنا فائدہ ہے۔ میری بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ اب سنیے حضرات، نبی کی ایک اور پسند، کیا کہنے، سبحان اللہ مچل جائیے گا، فری میں نہیں بتاؤں گا۔ آپ لوگ کل کہیے گا مولانا بہت جو ہے نخرہ مار مار کے تقریر کیا ہے، نہیں بتاؤں گا۔ دیکھیں محبت والے لوگ مل جاتے ہیں تو کچھ بات ہو جاتی ہے، نہیں سمجھے، اور اکڑو لوگ رہتے ہیں تو پھر دوسرا رنگ رہتا ہے۔ آپ لوگ تو محبت کرنے والے لوگ ہیں ماشاءاللہ، آپ بھی غریب ہم بھی غریب، غریب کو غریب سے محبت ہوتی ہے ماشاءاللہ سبحان اللہ۔ اب سنیے حضرات، نبی کی ایک پسند اور ہے، تمام عبادتوں میں نبی کو جو پسند ہے عبادت، اسے نماز کہتے ہیں۔ کیا ہے؟ نماز۔ تمام عبادتوں میں نبی کو سب سے زیادہ پسند کیا ہے؟ نماز۔ اتنی پسند ہے نماز نبی کو، اتنی پسند ہے، اور ہم لوگ کو کیا پسند ہے؟ اللہ کی پناہ، سونا، رونا، کھانا، نہانا، ٹوائلٹ جانا، موبائل چلانا، حرام حلال کی کوئی تمیز نہ ہو، سب کو کھا جانا۔ حیرت کی کیا بات ہے جناب مولانا صاحب، حیرت ہوتی ہے، کچھ جانور ایسے ہیں جس کا نیچر ہے ماंس کھانا، کچھ جانور ایسے ہیں جس کا نیچر ہے گھاس کھانا۔ کبھی آپ نے نہیں دیکھا ہوگا شیر گوشت کھاتا ہے، شیر ماंس کھاتا ہے، بکری گھاس کھاتی ہے۔ کبھی آپ نے نہیں دیکھا ہوگا بکری کو ماंس کھاتے ہوئے، اور کبھی آپ نے شیر کو نہیں دیکھا ہوگا گھاس کھاتے ہوئے۔ یہ نیچر ہے، لیکن یہ مسلمان اتنا گر گیا کہ حرام کھا رہا ہے، سود کھا رہا ہے، حرام کھا رہا ہے۔ ارے تجھ سے اچھا تو وہ شیر ہے، تجھ سے اچھی بکری ہے کہ اس کی فطرت ہے گھاس کھانا، وہ گوشت نہیں کھاتی ہے۔ تو مسلمان ہے، نبی نے بتا دیا تھا یہ کھانا یہ مت کھانا، اس سے بچنا اس سے کھانا، لیکن تو نے سب کو بھلا دیا اور کسی چیز کی پرواہ نہیں کر رہا ہے۔ ارے سوچ، رسول اللہ نے کیوں روکا حرام کھانے سے؟ اللہ نے کیوں روکا ہے؟ اس لیے تیرے لیے بہتر ہے بریلی کے تاج کا اعلیٰ حضرت نے متنبع کیا، آج لے ان کی پناہ، آج مدد مانگ ان سے، پھر نہ مانیں گے قیامت مگر مان گیا۔ یہ کتنی گر ہوئی بات ہے کہ بکری کبھی گوشت نہیں کھاتی، گھاس کھاتی ہے، مسلمان حرام کھاتا ہے۔ یہ کیسا مسلمان؟ لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم۔
پسند ہے اس کو پسند. میرے بھائیو، جو لوگ نبی سے محبت کرتے ہیں وہ وہی پسند کریں گے جو نبی کو پسند ہے. صحیح بولنا کہ نہیں بھائی؟ یہ کیا؟ اچھا اس کی تو آپ مثال میں دے کے بتا دو. رمضان آیا یا بقرعید کا موسم آیا تو دولہا اپنا مرد جو ہے اپنی بیوی کے لیے کپڑا لے کے آیا. اے بابو یہ سب ریکارڈ مت کرو گے، تقریر سب لوڈ مت کرو.